Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. जो है खुली बात बोल रहा हूँ, आपकी जितने भी बयान में सुना उसमें से सर आपके या आधी अधूरी सोर्सेस है या अच्छा गलत सोर्सेस है, खुली बात। डन हो क्योंकि गया, सर ऐसा करें आपको अब्दुल्ला, डन हो गया ना, मैंने आपकी बात बोलो सुन ली। अब ऐसा करें कि बोलो कोई एक बयान जो मैंने बताया है जो कि अधूरा है वो मुझे बताएं और खोल के उस अधूरे को फिक्स कर दें, बात खत्म। एक अगर एक गलत साबित करेंगे सारे गलत हैं। सर सुनो, मैं आपको बोलता हूँ सर, आपने एक बार न्यूज डिबेट में तो एक मौलाना साहब बैठे बैठे आप ये बोले कि अगर ये टॉपिक ये चली थी कि कोई अगर मुस्लिम देश पे अगर कोई मतलब मुसलमान अगर हमला करे, ठीक है, तो वो सही है गलत है, मगर आपने एक रेफरेंस दिया था सूरे निसा कौन सर? आयत नंबर 47 या 97 का रेफरेंस दिया था सर। आपको तो ठीक ये है, भी याद नहीं कि मैंने कौन सा रेफरेंस दिया था? सूरे निसा आयत नंबर 47 या 97। अच्छा, सूरे निसा 97 में ये लिखा हुआ है सर कि scroll them what wrong with you, they will reply we were opposed in the land, the angel will respond was Allah earth not spacious। मतलब इसका जो आसान जो लफ्ज है तो यही है कि जब फरिश्ते अपना रूह कब्ज करेंगे, जो 97 जो ये रेफरेंस है ना सूरह निसा 97 रेफरेंस में, ये तो कोई दूर दूर तक नहीं है कि भाई कोई मुसलमान अगर मतलब जंग लड़ेगा वो हराम है, ये तो दूर दूर तक नहीं है ना सर। चलो आप बोलिए सर। तुम्हारा मुल्ला वहां पे बैठा हुआ था, उसने क्या कहा था इस आयत के जवाब में? ये मैंने न्यूज स्टेशन पे तुम्हारे मुल्ला के साथ बात करते हुए दिया था, उसने क्या बका था आगे से? सुनिए सर, ये मुल्ला मेरे को वो बात नहीं, वो मुल्ला जाहिल था होगा, ऐसे देखिए मुल्ला जाहिल था, इस्लाम में मुल्ला देखिए जाहिल सर, था, इस्लाम मुल्ला जाहिल था। बेशक जाहिल हो तुम सकता है जाहिल वो। तो नहीं हो ना? तुम जाहिल तो नहीं हो ना? देखो सर, हाँ बोलो यार सर, तुम बोलो। जाहिल हो के नहीं हो? मैं देखिए सर, मेरा जितना नॉलेज है मैं सर जो मेरे को पता है मैं उस पे ही बात करता हूँ, जो मेरे को नहीं पता मैं साफ साफ बोल देता हूँ भाई ये मेरे को नहीं पता, अब्दुल तो रहमान, उसको मैं बाद अब्दुल में रहमान, करता हूँ। बोलो अब्दुल सर, रहमान, रहमान बोलो बात सर, सुनो, चुप बोलो करके सर, सुनो। तुम ये चीज मेरे बोलो पास लेके आए हो कि मैंने आधी अधूरी बात की है, राइट? यस सर। ओके, आप तो इसका मतलब है इस टॉपिक पे तुम्हें पूरा अबूर होना चाहिए क्योंकि तुमने इसको वैलिडेट किया है और तुमने कहा ये आधी अधूरी बात मैंने की है, करेक्ट? ओके सर, मेरे को तो यही लगता है। नहीं, तेरे को लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तूने इसको वैलिडेट किया है कि आयत नाज़िल क्यों हुई थी? देखिए सर, आयत नाजिल देखिए, अगर आप जब बात करेंगे कि मुसलमान अब्दुल, कंट्री में मुसलमान, सुनिए ना अब्दुल, सर, मेरी बात सुनिए। हाँ नहीं बोल, आप सुनिए चलिए, नहीं, आप बोलिए, आप जो बोलिए, मेरा सवाल है आप पहले बोलिए, आप उसका बोलिए। जवाब दें फिर अपनी बात करें। मेरे सवाल का जवाब दीजिए फिर अपनी बात करें। अरे आप सवाल करिए ना। तो जब मैं सवाल करता हूं तो सुन के जवाब दिया करे ना, आगे से बीच में से ओके बोलना ना ओके शुरू कर दिया ना। ओके ओके, आपने आप मुझे सवाल बताएं करिए। इस आयत का कॉन्टेक्स्ट क्या है और नाज़िल क्यों हुई? इसमें मेनली क्या हुआ था कि कुछ लोग है ना एक्सक्यूज और कुछ लोग खिलाफ थे कि ये मक्का में है ना, मक्का जमीन में है ना, रिलीजन इस्लाम को क्या कह रहे थे, कायम कर रहे थे। आसान आसान आप ये समझ लीजिए कि कुछ लोग ये के खिलाफ थे कि मक्का में है ना, एक मक्का की जमीन में एक नया रिलीजन जो हम और आप जान सकते हैं कि वो इस्लाम को नाजिल कर रहे थे, उसके खिलाफ थे। इसका ये आसान आसान है, मैं आपको कोई लंबा चौड़ा नहीं बोलूंगा, मैं आसान आसान ही वो बोलूंगा। वो जो जवाब दिया ना ये अब्दुल, मेरा सवाल क्या था? तफसीर इब्ने खतीर, सुनिए ना सर, मेरा ये सवाल तफसीर क्या था? इब्ने खतीर से करा मैं आपको। आप ये पूछे थे तफसीर इब्ने कि जो कसीर से आप कराया। ओके दोस्तों, इसने कहा है तफसीर इब्ने कसीर से इसने लिया है। अब मैं तफसीर इब्ने कसीर में जाने लगा हूं और वो बताएगा कि ये इंडियन आर्मी में मुसलमानों का जाके पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना तफसीर इब्ने कसीर से साबित होता है कि ये आयत है। ये आयत यही है देखिए चैप्टर नंबर 4 सर, की आयत। शट अप नाउ, वेट। तफसीर इब्ने कसीर चैप्टर नंबर 4 सूरह निसा आयत नंबर 97, ये ले। इसने तफसीर इब्ने कसीर कहा, मैंने नहीं कहा। इसने जो कॉन्टेक्स्ट दिया था आप लोगों ने सुन लिया था, वो वास ये देखें।
محمد بن عبد الرحمان بولتے ہیں کہ اہل مدینہ سے جنگ کرنے کے لیے جو لشکر تیار کیا گیا تھا اس میں میرا بھی نام تھا. اہل مدینہ سے کس نے؟ مشرکوں کا لشکر جو کہ کعبے مکے سے آ رہا ہے, یعنی کہ مکہ اس وقت انڈیا ہے اور مدینہ اس وقت پاکستان ہے. میں حضرت ابن عباس کے مولی حضرت اکرمہ سے ملا اور اس بات کا ذکر ہوا, انہوں نے مجھے اس پہ شمولیت کرنے سے بہت سختی سے روکا اور کہا سنو, حضرت ابن عباس سے میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ مسلمان جو حضور کے زمانے میں مشرکوں کے ساتھ تھے اور ان کی تعداد بڑھاتے تھے, بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا ان میں سے کوئی تیر سے ہلاک کر دیا جاتا تھا یا مسلمانوں کی تلواروں سے قتل کر دیا جاتا تھا. جو مکے سے آتے تھے لوگ, ان میں جو مسلمان ہوتے تھے, مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ اٹیک ہونے میں مدینہ کے مسلمانوں نے مار دیتے تھے. انہی کی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے, یعنی موت کے وقت وہ اپنی بے طاقتی کا ہیلا کریں گے اللہ کے ہاں کہ یار اللہ ہمارے پاس مشرک بہت زیادہ تھے, ہم ان کے ساتھ چلے گئے اور اللہ ان کے ہاں قبول نہیں کرے گا. اور روایت یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے ایمان کو مخفی رکھتے ہیں, جب وہ بدر کی لڑائی میں کافروں کے آگے آئے, کس کی لڑائی میں؟ بدر کی لڑائی میں, مسلمان مکے کے, جو کہ مکہ اس وقت انڈیا ہے, تو مسلمانوں کے ہاتھوں ان میں سے بعض مارے گئے, جس پر مسلمان غمگین ہوئے, مدینہ کے مسلمان غمگین ہوئے کہ یار ہمارے ہی ہاتھوں ہمارے مسلمان بھائی مارے گئے ہیں, کہ افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہی بھائی تھے اور ہمارے ہی ہاتھوں مارے گئے. ان کے لیے استغفار کرنے لگے, اللہ سے معافیاں مانگنے لگے, اللہ معاف کر دینا ان کو. اس پر یہ آیت اتری ہے. کیا آیت ہے؟ آیت دوبارہ پڑھتے ہیں ہم, اب آیت پڑھتے ہیں. اور جو لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں, جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگیں گے, ان سے پوچھیں گے تم کس حال میں تھے, وہ کہتے ہیں ہم ملک میں عاجز و ناتواں تھے. فرشتے کہیں گے کیا اللہ کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے ہیں؟ یہ آیت ہر وہ مسلمان جو انڈیا کی آرمی کو جوائن کرتا ہے ایز اے مسلمان, اس کو منافق بناتا ہے. اللہ کے مطابق, میرے مطابق نہیں, اللہ کے مطابق. سو اگر کسی مسلمان نے انڈین آرمی کو جوائن کرنا ہے تو بائی ڈیفالٹ اس کو اسلام چھوڑنا ہے, کیونکہ اگر وہ اسلام نہیں چھوڑتا تو اللہ کے مطابق وہ جہنمی ہے. اور یہ بات میں نے کی تھی مولانا کے سامنے نیوز نیشن ٹی وی ڈیبیٹ کے اندر, اور عبد الرحمان صاحب آئے ہیں, میں باتیں پوری نہیں بتاتا, اور انہوں نے کہا تفسیر ابن کثیر بتائے گی کہ میں غلط ہوں. ہاں جی عبد الرحمان آپ بولے, میں نے پڑھ دی ابن دیکھیے کثیر. سر, آپ سب سے پہلے یہ بول رہے کہ جو انڈیا کو آپ مکہ سے کمپیئر کر رہے اور مدینہ کو سمجھیے کوئی ملک سے. ٹھیک ہے سر, اتنا بات بولے کہ دیکھیے مدینہ کو آپ کو پاکستان یہ سے بھی سنیں نا, پاکستان یا افغانستان جو بھی ملک ہو, نہیں, ٹھیک ہے, آپ پاکستان اس سے سے وہ کمپیئر کر رہے ریاست مدینہ کے بنا اچھا رہے ہیں, ٹھیک وہ ہے, کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ اوکے. دیکھو سر, آپ کو کچھ بات میں پہلے کلیئر کر دیتا ہوں. پاکستان کوئی ریاست مدینہ نہیں ہے. اگر ریاست بھائی مدینہ ریاست ہوتا, مدینہ ہو یا ریاست پدینہ ہو, نہیں نہیں ڈز نہیں ناٹ نہیں میٹر. نہیں نہیں سر, او سر, یہ آپ کی غلطی یہیں پر ہی پکڑی گئی. گیٹ لاسٹ, میری غلطی پکڑی گئی. وہ مسلمان میجورٹی ریاست ہے اور وہاں پہ شرع شریعت نافذ ہے. انڈیا میں مسلمان 14%, 16%, 18%, انڈر 20% ہیں. انڈیا کے مشرکوں کے ساتھ مسلمان آرمی میں کھڑا ہو کے کسی بھی مسلمان کنٹری کے خلاف لڑائی نہیں کر سکتا. اگر مسلمان کنٹری اس کا قتل کرے گی اس بندے کا تو وہ جہنم میں سڑے گا اور کہیں نہیں. تو لہذا مجھے یہ بات نہ بتا, تو یہ بتا کیا یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مسلمان مشرکوں کی فوج میں کھڑا ہو کے مسلمانوں کی فوج کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتا, ہاں یا نا؟ کیوں نہیں لڑ سکتا؟ لڑ سکتا بھائی, لڑ سکتا, کیونکہ لڑ سکتا سر. اور جو آپ جو اچھا, بات کر رہے ہیں نا, یہ صرف مدینہ اور مکہ کی بات ہوئی, اس میں مسلمان کی بات نہیں ہے, صرف مکہ اور مدینہ کی بات ہے. مکہ اور اللہ نے مدینہ مکہ کی مدینہ جب لکھا, بات الگ تھی. اللہ نے مکہ مدینہ آپ لکھا, یا پھر آپ مکہ مدینہ کیسا بولے؟ اللہ نے مکہ مدینہ لکھا, یا آپ مکہ مدینہ کیسا بولے وہ بتاؤ. میں ایسا بولا کہ بتانے کے لیے بولا, ارے ریفرنس کے طور پہ بولا, سر, بدر کے لیے. او سر سنو نا سر, جب آپ کے پاس جب مینو دیکھیے آپ کے پاس جو آتے ہیں نا بڑے, آپ میرے کو معلوم ہے کہ جو ایکس مسلم ہے, میرے کو اتنا ہیلو عبدل, میں کہانیاں سننے کے لیے نہیں آ بیٹھا. دیکھو تو نے میرا ٹاپک چینج کیا, میرا ٹاپک کچھ اور تھا, میں تیرے ساتھ چلا گیا. مجھے اب کہانیاں نہ سنا, مجھے ثابت کر کہ یہ آیت جو میں نے دی ہے, اس آیت میں کیا مسلمانوں کے ساتھ کفار کی لڑائی ہے؟ نمبر 1.
نمبر 2 کیا مسلمانوں کیا تو مسلمان مارے جا رہے ہیں تو اللہ کن مسلمانوں کو انگل دے رہا ہے؟ جو مسلمانوں کی فوج میں ہیں یا جو کافروں والے دیش کی فوج میں ہیں؟ وہ بتا پہلے، اور لیفٹ رائٹ اب نہ جائیں. بول. اوکے آپ کیا پوچھ رہے تھے کہ کیا پوچھ رہے تھے آپ میرے سے؟ سوال کیا ہے، جواب دیا ہے، بتا رہا ہوں، دکھا رہا ہوں. نہیں ایرم، تو کمپلیٹ بات نہیں بتاتا. تو کمپلیٹ پڑھ کے آیا؟ ہاں پڑھ کے آیا ہوں. یہ آیت جو ہے نا ابن کثیر کو دیکھو، وہاں پہ لکھا ہوا کچھ اور ہے. ابن کثیر کیا بتا رہا ہے جو ایگزیکٹلی میں نے بتایا؟ حد ہوتی ہے یار. سر میرا ایک سوال تھا کہ میں آپ کا ایک ڈیبیٹ دیکھا تھا سر، جس میں آپ یہ کنسیڈر کر رہے تھے کہ یہ انڈین مسلم جو ہے نا، انڈین مسلم جو آرمی میں ہے نا، وہ کیا جنگ اگر یار جو یہ تو جنگ وہی بندہ ہے جو تیرے ساتھ پہلے آیا تھا، تم دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہو، اس کو بھی جواب دیا ہے، اب تو دوبارہ آ گیا ہے. تو سر میں آپ کو کچھ اس میں پہلے دیکھیے، پہلے آپ اپنی بات رکھیے، اس کے بعد میں اپنی بات رکھوں گا. نہیں میں نے بات رکھ لی ہے، تو سنی تھی میری بات. اوکے سر، اب میں اپنی بات رکھتا ہوں، سنو. سر آپ یہ بولے تھے کہ دیکھیے جب بات ہے نا، اس میں 2 کنڈیشن رہے گا. ایک فار ایگزامپل آپ ایک یہ لے لیجئے کہ کوئی اگر نان مسلم اگر کسی مسلمان کو ہائر کرے گی اس کی حفاظت کے لیے، تو وہ مسلمان جو مسلم جو ہائر کرے نا، تو اس پہ فرض ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے. مگر اس میں شرط یہ ہے کہ اگر وہ بندہ کسی کے پہ ظلم کرے، ٹھیک ہے، اگر ظلم کرے وہ ٹائم میں اگر اس کی حفاظت کرے تو کیا ہوگا؟ وہ کتے کی موت مارا جائے گا، وہ منافق ہے. کس حدیث میں لکھی ہے؟ قرآن کی کس آیت میں لکھی ہے؟ سر سنو نا، آپ یہ بتائیے، آپ جو قرآن کی جو آیت ڈیکوڈ کر رہے تھے نا، ہلو شیخ وہ آپ مسٹر، یہ شیخ بولو یہ بولو. جو تم نے شرطیں بتائی ہیں، شرط ہے نا جو کہ مجھے سمجھ نہیں لگی کیا شرط ہے، آئی ڈونٹ کیئر، میں پڑھوں گا تو پتہ لگے گا. یہ کون سی حدیث اور کون سی قرآن کی آیت میں لکھی ہے؟ اچھا سر آپ یہ بتائیے، آپ جو ابن کثیر کا جو تفسیر بولے نا، تو اس میں وہ لوگ کے لیے میں نہیں کہے بولا تھے تھا، وہ جو تیرا دوست بولا تھا. مجھے ٹھیک بتا ہے. یہ شرطیں کہاں لکھی ہیں رے؟ ارے آپ پہلے میری بات سنو سر، دیکھیے آپ میری بات سنیے، ابے اس سن کے لی بعد تیری بات، مجھے شرطیں دکھا، کہاں لکھی ہے، سنو نا. سورس کیا ہے؟ اگر آپ بیچ میں سے اگر کریں گے تو نہ میری بات کمپلیٹ ہوگی، بات ارے کمپلیٹ شیخ بیک سٹیج کرتا ہوں تیرے کو، سن. تو نے اپنی بات کمپلیٹ کی، پھر تو چپ کر گیا. جب تو چپ کر گیا تو میں نے کہا جو تو نے شرطیں بولی ہیں یہ تو نے کہاں سے پڑھی ہیں؟ بس اتنی سی بات کی ہے میں نے. بتا دے، وہ تیری بات سن لی ہے میں نے. اب جو تو نے اتنا بولا ہے اس پہ بتا دے، یہ شرطیں تو نے کہاں سے پڑھی ہیں وہ بتا. میں آپ کو اس میں کچھ بات بتا دے رہا ہوں. یہ جو ہے نا اسلامک اسکالر جو ایکسپرٹ رہتے بیک سٹیج ڈوڈ، میں نے نہیں پوچھا کچھ بھی. اور آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، 2 بات بتا دیتا ہوں. نہیں بھائی تو نے شرطیں بولی ہیں نا، کہاں لکھی ہیں؟ میرے وہ پڑھنی وہ بتا. اسلامک اسکالر جو ایکسپرٹ رہتے ہیں نا، ایکسپرٹ جو اعلیٰ حضرت کہاں لکھی ہے؟ جو کس قرآن کی. کتاب؟ اعلیٰ حضرت کسی کتاب میں لکھی ہیں؟ سر سنو، آپ پہلے یہ آپ بتائیے جو قرآن کا جو ڈیکوڈ کرے نا، وہ ابن کثیر کا جو کہاں ڈیکوڈ کرے. لکھی ہیں شرطیں؟ نہیں سر، آپ پھر سے ایک اور بات ڈیکوڈ کریے، کیونکہ یہاں پر سارے آڈینس سن رہے. آپ پہلے وہ ڈیکوڈ کریے، اس شرطیں کے بعد کہاں لکھی ہیں؟ سورہ نساء آیت نمبر 97 کا پہلے آپ کانٹیکسٹ ڈیکوڈ کریے، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا سر شرطیں کہاں لکھی ہے؟ پہلے بات نہیں، میں جو مرضی. اب آپ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے مجھے اس کی شرطیں دکھائیں پہلے، اس کے بعد کہیں اور جائیں، یا بولیں کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا. اوکے سر، رکیے، میں اپنے اسکالر سے آپ سے بات کرا رہا ہوں، رکیے. لائیے اسکالر. السلام علیکم مفتی صاحب. مفتی صاحب جو میں آپ کو جو رکھا تھا نا، یہ مطلب آیت سورہ نساء کا آیت نمبر 90 رکھا تھا نا، بندہ لائن پہ ہے. آپ بتائیے، آپ یہ جو بولے تھے نا میرے کو. ہلو جی مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی جی صاحب آپ فرمائیے. کہاں کے مفتی ہیں سر؟ جی میں نے حضرت کس علاقے سے مفتی ہیں آپ؟ سہارنپور سے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابن کثیر میں دیکھیے سورہ نساء کی آیت نمبر 97 کو
وہ میں نے دیکھا ہی، اس میں لکھا ہوا ہے یہ بدر کے ریفرنس کے ساتھ کہ بدر میں جو مسلمان مکہ سے نکلے تھے مشرکوں کے ساتھ ان کا قتل ہوا، تو مدینہ کے مسلمان روئے اور ان کی بخشش کی دعا کی، تو نبی نے یہ آیت دی اور بولا کہ نہیں اور ان کی دعا، یہ منافق ہیں، مر گئے ہیں، یہ جہنمی ہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کافروں کے دیش میں کافروں کی سپورٹ کے ساتھ آئے تھے، تو لہذا اگر انڈین آرمی میں کوئی مسلمان جوائن کرتا ہے اور وہ پاکستان آرمی کے ساتھ لڑتا ہے اور مرتا ہے تو وہ شہید نہیں ہوگا، وہ مشرک کی موت مرے گا، جہنمی بنے گا۔ قرآن کی یہ آیت اور تفسیر یہ بتاتی ہے، یہ کہہ رہے ہیں میں غلط بول رہا ہوں؟ نہیں، مفتی محمود الحسن صاحب، جب ہمارا بھارت، جب دیش آزاد ہو رہا تھا، نا، ہلو، ہاں جی بولے۔ ہاں، تو اس وقت جو ہے فتویٰ خود دیے تھے کہ یورپ انگریز جو ہے مسلمانوں کو مسلمان کے مقابلہ میں پولیس کے اندر جو ہے آرمی کے اندر بھرتی کیا کر رہا تھا، تو اس وقت جو ہے فتویٰ، مفتی صاحب اس وقت فتویٰ دیے تھے کہ اس وقت جو ہے آرمی میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ ماشاءاللہ، تھینک یو۔ اس لیے کہ یہ مسلمان کو کھڑا کر کے مسلمانوں کو یہ مروانا چاہتا ہے۔ بالکل، تھینک یو۔ تو یہ اپنے آپ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں نا، یہ آپ کے خلاف جاتے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں جی میں مفتی صاحب سے بات کرتا ہوں، تو آپ نے تو میری والی بات کر دی، آپ نے تو ایگری کر دیا مجھ سے۔ مفتی صاحب وہ کس لیے بولے تھے وہ بولیے۔ وہ آیت کی تفسیر وہ کرا کہ جو ہے آیت کی تفسیر، میں تو اس کو اسی وقت حوالہ دیا تھا۔ مفتی صاحب میں آپ کی بات سے ایگری ہوں، متفق علیہ پہ ہیں ہم اس وقت کہ آیت کی تفسیر کے مطابق اور آیت کے مطابق یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان شخص نون مسلم قوم کے ساتھ فوج میں جا کے مسلمان ملک کے ساتھ لڑائی کرے، اگر کرے گا اور وہ مرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا، منافق ہے وہ۔ جی وہ منافق ہے، اس لیے کفر کا اس کے اوپر جو ہے نا اس کی اعانت کرنا ہوا، مدد کرنا ہوا نا، کفر کا مدد کرنا ہوا تھا نا۔ بے شک مفتی محمود الحسن صاحب جو ہیں اس وقت فتویٰ دیے تھے، تو مالٹا کی جیل میں مفتی صاحب کو جب ڈالے تو انگریز مالٹا کی جیل کے اندر رکھ کر کے مفتی صاحب سے پوچھا کہ تم یہ فتویٰ واپس لے لو، تو مفتی محمود الحسن صاحب کہے تھے کہ یہ جو ہے محمود جو ہے تھوکنے کے بعد تھوک چاٹ نہیں سکتا۔ واہ واہ، کیا بات ہے، شیر لگا جی، شیر لگا ماشاءاللہ، شیر لگا۔ یہ بول رہے ہیں کہ سب سے یہ ہے تو مقابلہ جو ہے نا، اس لیے کہ اسلام کا مقابلہ اسلام سے ہو، لیکن کافر کا مقابلہ مسلمان ہو کر کے پھر مسلمان کو مارے، یہ جائز نہیں ہے نا، حرام ہے یہ۔ بے شک ایک مسلمان کا قتل تب تک نہیں کر سکتا جب تک تین چیزیں پوری نہ ہو، وہ قتل کے بدلے کے طور پر سے قتل کرے، یا وہ شادی شدہ ہو کے ایڈلٹری کرتا ہے تو قتل کرے، یا وہ اسلام چھوڑ دے رد الاسلام کی وجہ سے، ادروائز ایک مسلمان کا قتل نہیں کر سکتا۔ مفتی صاحب آپ میرے بالکل من قتل متعمدا فجزاؤہ جہنم، من قتل متعمدا فجزاؤہ جہنم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ کا اس میں گرامی کیا؟ محمد مزمل صاحب۔ مفتی صاحب بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ دعا کیجیے اللہ جو ہے صحیح ایمان کے ساتھ استقامت کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے، یہ دعا کیجیے۔ آج تو مسلمان کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، اور مخالفین مسلمان کو مسلمان سے ٹکرا کے یہاں تک کہ جان سے مارنا، پھر کفر کا فتویٰ لگانا، یہ کرنا، بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، لیکن ایمان کی نعمت کو نہیں پہچانتا کہ ایمان اور اسلام کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایمان کو جو ہے بطور احسان کے طور پر بیان کیا ہے۔ ہم نے اسلام کو، تم کو ہم نے جو ہے اس امت کو اسلام کے نام سے جو ہے فوقیت دی ہے۔
لیکن اللہ نے ہم مفتی کو صاحب جو اب یہی تو مسئلہ ہے نا. آپ دیکھیں نا, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل عام کر رہا جی ہے نان مسلم کے فتوے لگا کے. وہ بریلوی جو ہے وہ دیوبندیوں کو نان مسلم کے فتوے لگاتے ہیں, وہ بریلویوں کو نان مسلم کے فتوے لگا دیتے ہیں, وہ اپنا شیعوں کو لگا دیتے ہیں. ایک ہر کوئی ایک دوسرے کا قتل کر رہا ہے, جلا رہے ہیں, مار رہے ہیں. یہ دین میں اتنا زیادہ قتل قتال کہاں سے آ گیا؟ مفتی صاحب ذرا سمجھائیے مجھے. یہ نفس نے, دیکھیے جنت کے اندر جو ہے جنات بھی تھا اور نورانی مخلوق فرشتے بھی. تو جنات میں سے یہ شیطان ابلیس جو نکلا, تو ابلیس کو جو ہے جنت سے کیوں نکالا گیا؟ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے. اور سجدہ نہ کرنے کی علت شیطان کی کیا تھی؟ نفس. اس کا نفس کہنے لگا کہ تو کیسے آدم کو سجدہ کر سکتا ہے؟ تو شیطان تو جنت میں تھا, عبادت کرتا تھا, لیکن نفس اس کے اوپر حاوی ہو گیا. نفس نے اس کو کفر کے اندر اتار دیا اس کو. تو یہ بے نفس شک. لیکن مفتی صاحب اللہ پاک تو قرآن میں فرماتے ہیں کہ کسی کو کسی آدم کے آگے سجدہ نہیں کرنا. تو پھر بے اللہ شک پاک نے خود سب کو آدم کے آگے سجدہ کیوں کرایا؟ یہ تو اللہ پاک اپنے آپ سے نفی کر رہے ہیں. نہیں, یہ اللہ کا حکم ہے نا. اللہ تعالیٰ خود فرمایا کہ میں تم کو حکم کرتا ہوں, اس لیے کہ حاکم خود حکم کر رہا ہے نا. اب اللہ جو ہے وہ خود حاکم ہے, اس کو اختیار ہے کسی کو جھکانا. لیکن اپنے آگے جھکانا تھا نا. اللہ پاک نے تو خود بلاسفمی کر دی نا ایک طرح کی, کہ اللہ پاک ایک طرف کہتے ہیں کہ سجدہ صرف اور صرف رب کو کرنا ہے, اور پھر تمام لوگوں کو کہہ دیا کہ آدم کو سجدہ کر لو, تو آدم کو تو رب بنا دیا ایک طرح کا. لیکن یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے نام 99 نام جو ہیں, ایک علیم بھی ہے نا. اللہ تعالیٰ عالم ہے, علیم ہے, علیم بذات الصدور ہے. تو اس آیت سے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي. اللہ تعالیٰ علم کو سامنے رکھ کر کے سجدہ کروایا کہ میری صفت ایک علیم کی ہے, اور آدم کو ہم نے علم دیا علم کی فوقیت کو ظاہر کرنے کے لیے. تو آپ مجھے یہ فرما رہے ہیں کہ جس شخص میں علم زیادہ ہے اس کو سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, علم نہیں. جس شخص میں علم زیادہ ہے, یہ زیادہ کی بات نہیں, وہاں مناظرہ ہو رہا تھا نا. وہاں مناظرہ ہو رہا تھا. نہیں حضرت, مناظرہ تو مفتی صاحب یہاں پہ میں آپ سے اختلاف کروں گا. میں نے آج تک یہ لفظ نہیں کہیں پڑھا کہ وہاں پہ مناظرہ ہو رہا تھا. وہاں پہ مناظرہ کوئی نہیں ہو رہا تھا. اللہ پاک نے حکم دیا اور سب نے کر دیا, اور شیطان مردود نے نہیں کیا. نا سوال مفتی صاحب میرا آپ سے صرف یہ ہے, کیونکہ آپ بزرگ اور مفتی ہیں, کہ اللہ پاک کہتا ہے سجدہ صرف رب کی ذات کو کرنا ہے, لیکن پھر اللہ پاک نے آدم کے آگے سجدہ کر دیا, تو اللہ پاک نے تو خود اپنی ہی بات کے منحرف ہو گئے. اور یہ چیز میری سمجھ سے باہر ہے کہ اللہ پاک اپنی ہی بات سے منحرف کیسے ہو سکتے؟ نہیں, اپنی بات نہیں. حکم یہی تو اللہ ہے. اللہ تعالی جو حکم دے رہا ہے, حکم ہی کا نام تو اللہ ہے. حکم لیکن مفتی صاحب اللہ پاک اپنی صفت کے اگینسٹ حکم نہیں نہ دے سکتا. دیکھیں اللہ پاک اللہ ہے, اور اس کو پتا ہے ساری چیزوں کا, آگے کا پیچھے کا. تو وہ اپنی ہی, فار ایگزامپل اللہ پاک شرک کا حکم تو نہیں نہ دے گا. آپ کا خیال ہے اگر اللہ پاک شرک کا حکم دے تو شرک کرنا چاہیے, رائٹ؟ دیکھیں اللہ پاک شرک کا حکم نہیں دے گا, تو اس نے ایک طرح کا یہاں پہ شرک کا حکم دیا. ہاؤ از دیٹ پاسبل مفتی صاحب؟ نہیں, وہ اتنے میں نہیں جائیں گے, اس لیے کہ یہاں تک اس سے زیادہ آگے بڑھنا جو ہے نا, آدمی کو پھر اللہ نہ کرے کہ انکار میں پہنچ جاتا ہے. اس لیے کہ حکم جو ہے اللہ سے, اللہ تعالی بادشاہ کا حکم بادشاہ سے بڑھ کے ہوتا ہے. بادشاہ کا حکم بادشاہ سے بڑھ کے ہوتا ہے. اللہ بادشاہ ہے اور اس کا حکم جو ہے اس سے بڑھ کے معنی رکھتا ہے. نہیں مفتی صاحب, بادشاہ کا حکم بادشاہ سے بڑھ کے نہیں ہوتا. بادشاہ مر جائے تو اس کا حکم نہیں رہتا, رائٹ؟ لیکن آپ نے پہلے جو بات کی تھی وہ بڑی مناسب
کہ सामने है हमें आगे बढ़ना नहीं मौत चाहिए, हयात इसमें मजीद देखिए, सवाल नहीं देखिए, करना चाहिए। नहीं, जी। मौत हयात में जो है, मौत अल्लाह ताला के लिए मौत भी तो नहीं है ना। नहीं, अल्लाह ताला को भी साइड पे अल्लाह कर दिया ना मैंने, मैं वैसे बात कर रहा था क्योंकि आपने बादशाह की बात की थी, अल्लाह ताला को भी साइड पे कर दिया ना, वरना वो मसला हो जाएगा नहीं ना। नहीं, ये तो फिर शिरक वाली बात हो गई। शैतान इसी वजह से तो हुज्जत किया था, लेकिन शैतान मुफ्ती इसी साहब वो तो वजह आपने पहले कह दिया ना कि इस बात को मजीद देखो ही नहीं, नहीं तो आप अल्लाह के से इनकारी हो जाएंगे, आप मुनरिफ हो जाएंगे, इस्लाम छोड़ देंगे। क्योंकि अगर हम इसको ज्यादा खोलेंगे, जैसा कि आपने पहले फरमाया कि अगर हम इसको जी ज्यादा एक्सपैंड करेंगे तो हम इस्लाम से हाँ, मुनहरिफ हो जाएंगे। जी तो आपने बिल्कुल सही फरमाया, लाखों करोड़ों लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं इसी वजह से कि इस्लाम की हम जो बातें खोलते हैं तो उस पे हमें मुफ्तीहान तक आंसर नहीं दे सकते, और एंड में वो यही कहते हैं कि यार इससे आगे मत जाएं, आप इस्लाम से मुनहरिफ हो जाएंगे। हाँ, उसका जवाब यही है, अल्लाह अल्लाह को ना मौत है ना अल्लाह के साथ कुछ है, हमेशा से है और वो हमेशा रहेगा। और अल्लाह का हुक्म जो है कभी खत्म होने वाली, जैसे अल्लाह की जात है वैसे अल्लाह का हुक्म है, और जो खत्म होने वाला है तो उसका हुक्म खत्म होने के साथ साथ उसका हुक्म भी खत्म हो जाता है। लेकिन अल्लाह खत्म होने वाला नहीं है ना, वो हमेशा से है और वो हमेशा रहेगा। इसका मतलब है कि उसका हुक्म उससे ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं, वो भी खत्म अल्लाह होने का वाला हुक्म, नहीं है। हाँ, अल्लाह का अल्लाह हुक्म का अल्लाह से हुक्म, ऊपर नहीं हो सकता, राइट। अल्लाह का हुक्म जो है, अल्लाह से अल्लाह तबारक व तआला अपने बराबर, यहाँ तक कि हमारे अल्लाह के हुक्म जो है अपनी जात से वो ज्यादा माना रखता है। नहीं 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 नहीं, अल्लाह की मुफ्ती साहब जात, ये कैसे बात कर रहे हैं? आपने अल्लाह की जात बना दी और आपने कह दिया कि अल्लाह का हुक्म अल्लाह से भी ऊपर है, जबकि अल्लाह ही अकबर है। अल्लाह ही अकबर है तो अल्लाह का हुक्म उसका अकबरुल अकबर नहीं हो सकता। मुफ्ती साहब यहाँ पे आप गलत बात फरमा रहे हैं, मैं आपकी इस बात से इख्तलाफ करूंगा। नहीं, हुक्म जो है ना, हुक्म से बढ़ के कोई चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल है सर। देखिए, अल्लाह का जो हुक्म है वो कुरान पाक है। कुरान पाक तख्लीक अल्लाह का कलाम है। सो कुरान पाक अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह के बाद था, तो अल्लाह से ऊपर नहीं है कुरान पाक, अल्लाह पहले, कुरान पाक बाद में। नहीं नहीं, सारी चीजें, सारी चीज, सारा कुरान अल्लाह का हुक्म है, सारा बेशक, तो कुरान। कुरान पाक अल्लाह से ऊपर नहीं है, क्योंकि क़यामत के दिन कुरान पाक इस दुनिया से खत्म हो जाएगा, यहाँ पे नहीं रहेगा, तो अल्लाह से ऊपर नहीं है। अल्लाह वो कुरान ऊपर, पाक, अल्लाह पाक जब दुनिया खत्म कर देगा, सारे लोगों को मार देगा, फिर वो फरिश्ते से पूछेगा जिब्राइल से, है कोई? जिब्राइल कहेगा नहीं, अब और कोई नहीं, सिर्फ तू है, मैं हूं और मौत का फरिश्ता है। तो अल्लाह जिब्राइल को कहेगा, उसको मौत के फरिश्ते का, जिब्राइल की भी मौत ले ले। जिब्राइल भी मर जाएगा, फिर अल्लाह मौत के फरिश्ते से पूछेगा, तेरे और मेरे अलावा कोई है कोई? वो कहेगा नहीं है। अल्लाह कहेगा ले फिर अब तू भी मर जा। जब सब मर जाएंगे तो अल्लाह खड़ा होकर कहेगा, आज मैं बादशाह हूं, मेरे अलावा कोई बादशाह है तो बोले। तो अल्लाह पाक कुरान को भी खत्म कर देगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुफ्ती साहब, क्या ऐसे ना करें आप। नहीं, हुक्म जो है ये हुक्म से बढ़ के कोई चीज नहीं है। पर वो अल्लाह का अल्लाह हुक्म की, तो कुरान वो पाक अल्लाह में है का ना, वो हुक्म, खत्म, गेम ओवर, ही विल बी द ओनली वन रिमेनिंग। उस वक्त वो खड़ा होकर बोलेगा, जब कोई नहीं होगा उस वक्त खड़ा होकर बोलेगा, मैं आज बादशाह हूं, है कोई और बादशाह? आपको पता है तो कुरान वो पाक के अंदर है। उसी का नाम तो हुक्म है। नहीं, वो हुक्म तो नहीं है ना, उसी, हुक्म तो किसी इंसान को दिया जाता है ना मुफ्ती साहब। जब इंसान ही नहीं होगा, फरिश्ता नहीं होगा, जिन नहीं होगा, तो हुक्म किसको दिया जाएगा? जब सारी चीजें खत्म हो जाएंगी तब अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि मैं तमाम चीजों का रब हूँ, मैं तमाम का हाकिम हूँ, अब इसके बाद कुछ नहीं है। तो वो लेकिन मुफ्ती हुक्म ही, साहब, हुक्म तो है ही नहीं ना, क्योंकि लोग नहीं है ना। देखिए, हुक्म, मुफ्ती साहब अगर आप मुझे हुक्म दें कि जाओ बच्चे मेरे लिए पानी ले आओ, तो ये हुक्म होगा, तो मैं हुक्म बजा लाने वाला भी कोई होगा। जब कोई होगा ही नहीं तो मुफ्ती साहब खत्म किया आपने, ना तो फिर है ही कोई वो। नहीं, तो फिर हुक्म ही नहीं है कोई। ये इंसान को समझाने के लिए जो है, इसलिए कि ज़रबल्लाहु कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन, मसल, ये कुरान ने जो है ज़रबुल मसल क्यों बयान किए हैं? जी, क्यों बयान किया, फरमाइए। ही वो यह भी कुरान जो है फमा मा बऊज़तन फमा फौक़हा फअम्मल लज़ीना आमनू फयअलमूना अन्नहुल हक़, यानी बेशक, अल्लाह तबारक व तआला जो है बहुत सारी चीजों को मिसाल से इंसान को समझाए, वरना अल्लाह बिल्कुल ठीक। तबारक व तआला किसी चीज को मिसाल से समझाने की कोई जरूरत नहीं है, उसका हुक्म चलता है।
لیکن انسان کو سمجھانے کے لیے، جیسا کہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے، تو اللہ کا تو ہاتھ نہیں ہے، لیکن کہا ید اللہ، وہاں جو ہے ید اللہ سے مراد اللہ کی مدد ہے۔ تو مثال جو ہے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، جہاں جہاں مثال جو بیان کیا قرآن میں، انسان کو سمجھانے کے لیے، ورنہ ساری چیز یہ اللہ کے حکم لفظ کن کے اندر داخل ہے۔ ارے مفتی صاحب یہ آپ نے کیا کر دیا، یہاں نہیں جانا چاہیے تھا مفتی صاحب۔ دیکھیے کن کے اندر نہیں ہے، کن فیکون جو ہے اللہ پاک نے پورے قرآن میں ایک بھی چیز کن فیکون سے نہیں بنائی۔ دیکھیے دنیا میں ستارے بنائے اللہ پاک نے 7 دنوں میں، ٹھیک ہے، انسان بنایا تو مٹی پکڑی، اس کو کیا، پھر پھونک مارا، کن فیکون سے نہیں بنایا۔ تو اللہ پاک نے کوئی بھی چیز کن فیکون سے نہیں بنائی، ہر چیز کو تو ٹائم لیا۔ صرف ایک آیت ہے جس قرآن میں کہتی ہے کہ کن فیکون، ورنہ تو اللہ پاک نے کوئی چیز کن فیکون سے نہیں بنائی، کن سے نہیں بنائی۔ نہیں، دیکھیے کن فیکون کا مطلب یہی ہے کہ میں ایسا احکم الحاکمین ہوں کہ میرے اوپر کسی کی حکومت نہیں چلے گی۔ مفتی صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں، مفتی صاحب مفتی ہیں، کن کا مطلب ہے کہا فیکون اور ہو گیا۔ مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں، مفتی صاحب آپ ٹرانسلیشن میں غلط کر رہے ہیں یہاں پہ۔ وہ مثال دیتے ہیں، وہ مثال ہے، وہ جو ہے نا مثال میں جو ہے پیش کی جاتی ہے مخلوق کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی بھی ضرورت، لفظ کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مفتی صاحب پھر اللہ پاک نے آدم کو بنانے کے لیے قرآن چیپٹر نمبر 7 اور چیپٹر نمبر 8 کے اندر اللہ پاک آدم کو بنانے کے لیے پہلے مٹی لیتا ہے، اس کو پھر گاڑا بناتا ہے، پھر اس کی شیپ پتلا نما شیپ فارم کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسے پھونکتا ہے۔ سو یہ 4 سٹیپس ہیں، 4 سٹیجز ہیں جو اللہ پاک کرتا ہے آدم کو بنانے کے لیے، اور اللہ بتا رہا ہے کہ اس نے دونوں ہاتھوں سے یدین، 2 ہاتھ، ٹھیک ہے، ایک بھی نہیں 2 ہاتھ یدین یوز کیے اور بنایا۔ تو پرابلم یہ ہے مفتی صاحب کہ پھر کن فیکون نہیں ہوا، کیونکہ اللہ پاک نے 3-4 سٹیپس یوز کیے بنانے کے لیے۔ وہ اسٹیپ اس وجہ سے لیے کہ تاکہ انسان کے ذہن میں یہ بات بسے، انسان کو سمجھانے کے لیے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، کیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے اوپر یا اس کے صفات کے اوپر اس کو یقین نہیں تھا کہ اللہ آدمی مر جائے گا، مرنے کے بعد پھر یہ گل جائے گا، پھر مٹی ہو جائے گا، پھر پانی میں اگر بہہ جائے تو وہ بہہ جائے گا، سمندر میں چلا جائے گا، پھر تو کیسے اس انسان کو تو اکٹھا کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم 4 پکشی کو تم پکڑو۔ جی میں نے پوری کہانی پڑھی ہوئی، اسے ٹکڑے ٹکڑے کرو، چاروں جگہ پہ رکھ دو۔ مفتی صاحب وہ کہانی پتہ ہے مجھے، آپ بتا رہے ہیں، وہ تو میں نے پوری پڑھی ہوئی ہے قرآن، میں نے قرآن کو کور ٹو کور کئی دفعہ پڑھا ہوا ہے، لیکن مفتی صاحب the question is not this نا، وہ انسان تھا، انسان نے پنچھی کو پکڑ کے 4 حصوں میں کیا، اب انسان کو نظر آئے گا، رائٹ، لیکن جب اللہ آدم کو بنا رہا تھا اس وقت کوئی انسان دیکھنے والا نہیں تھا، تو لہٰذا آدم کو اللہ کہتا ہے نا میں نے آدم کو بنایا کن فیکون سے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آدم کو بنایا کن فیکون سے، اللہ پاک نے آدم کو بنایا 4 سٹیپس میں۔ تو مفتی صاحب وہ جو آپ اگزامپل دے رہے ہیں وہ ہیومن کی ہے، اور ہیومن خود کر رہا ہے اور اپنی آنکھوں سے ویژولائز کر رہا ہے، کیونکہ اللہ پاک کہتے ہیں نا الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو اسی طریقے سے وہ ابراہیم کے لیے طرح تھا کہ وہ دیکھ سکتا کہ وہ ایسے ہو رہا ہے، بٹ اس ٹائم پہ آدم کے ٹائم پہ nobody can see، کوئی نہیں دیکھ سکتا مفتی صاحب۔ ہاں اس کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا کی تخلیق ایک انسان کی شکل میں جو یہ کیا، تو اس تخلیق کو بتانے، انسان ہی کو بتانا ہے وہ تخلیق نا، آدم کی تخلیق کو، دوسرے مخلوق کو تو نہیں بتانا ہے۔ انسان پھر سمجھے گا کیسے؟ انسان کو سمجھانے کے لیے اس کی تخلیق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے، لیکن مفتی صاحب تو پھر کن فیکون ختم ہو گیا نا مفتی صاحب؟ نہیں، لفظ ہر جگہ کن فیکون ہر جگہ جو ہے اس کو جو ہے یہ نہیں کریں گے کہ جو ہے ہر جگہ کن فیکون۔ اچھا یعنی کہ آپ ایگری کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہر چیز کن فیکون سے نہیں بنائی؟ نہیں، اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔
کہ اللہ تعالیٰ یہ کہا کہ مجھے کن فیکون کہنے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن واہ 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 میں واہ، لیکن میں انسان کو سمجھانے کے لیے، مخلوق کو سمجھانے کے لیے کن مجھے ضرورت نہیں، لیکن ایک الفاظ میں استعمال کر کے کہتا ہوں تو وہ ہو جانا تو وہ ہو جاتا، لیکن اللہ کو تو لفظ کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں۔